एपिसोड 59। हम बाहर एक टैक्सी में आकर बैठ गए। शॉर्टी ने टैक्सी वाले को एक जगह का नाम बताया तो उसने बुरा सा मुंह बनाया। अगर मैं साथ ना होता तो वो शायद उसे टैक्सी से बाहर फेंक देता। उसने बादल नाखास्ता टैक्सी आगे बढ़ाई। मैंने मुड़कर देखा। एक स्याह रंग की वैन वहां मौजूद थी और दो अदद सूरत से ही मुहज़्ज़िब बदमाश नजर आने वाले उसकी अगली नशिस्तों पर विराजमान थे। उनमें से एक बहौर टैक्सी की तरफ देख रहा था। उसने अपने साथी से कुछ कहा और उसके चंद लम्हे बाद मैंने स्याह वैन को हरकत में आते देखा। दोस्त, अपनी रफ्तार तेज करो, मैंने इस्तराबी लहजे में कहा। क्यों? इस सड़क पर ज्यादा तेज रफ्तारी मना है, ड्राइवर ने अकबी आईने में देखकर कहा। मैंने पलट कर देखा। स्याह वैन बेहद तेजी से टैक्सी के नजदीक आ रही थी और कुछ ही देर में वो उस तक आ जाती। फैसला करने के लिए मेरे पास बस चंद लम्हे थे। मैं किसी कीमत पर भी उनके हाथ नहीं आना चाहता था। फैसला करते ही मैंने अचानक आगे झुककर टैक्सी का स्टीयरिंग घुमाया। टैक्सी घूमकर फुटपाथ पर चढ़ गई। ड्राइवर ने बर वक्त ब्रेक लगाए, वरना जंगला तोड़ने के बाद उसके आगे बनी मसनूई झील में जा गिरती। पागल के बच्चे, ड्राइवर चिल्लाया तो मैंने उसका सर स्टीयरिंग पे दे मारा और दरवाजा खोलते हुए बाहर कूद गया। ये क्या कर रहे हो? शॉर्टी अपने आवाज बहाल करते हुए चिल्लाई। बको मत और यहीं रहो। मैंने छलांग लगाई और दरख्तों की तरफ भागा। उसी लम्हे स्याह वैन भी टूटे जंगले से अंदर आई। फ्रंट सीट पर बैठे शख्स ने खिड़की से हाथ बाहर निकालते हुए मुझ पर पिस्तौल से फायर किया। गोलियां मेरे आसपास से गुजर गईं। उसके साथ ही मैं दरख्तों में घुस गया। खुले में वो मुझे वैन से कुचलते थे। मैंने अकब से शॉर्टी की चीख सुनी। ना जाने उसने सिर्फ खौफजदा होकर चीख मारी थी या वो फायरिंग का निशाना बन गई थी। उन लोगों का अंदाज बता रहा था कि वो मेरे कत्ल के दर पे हैं, वरना इस तरह फायरिंग ना करते। ड्राइवर बुलंद आवाज से यसू मसीह को याद करा था। दरख्तों के उस झुंड में वैन नहीं घुस सकती थी। उन्हें मेरे पीछे पैदल आना पड़ता और यही मैं चाहता था। भागने में मैं वैन का मुकाबला नहीं कर सकता था। हस्ब तवक्को वैन रुक गई और उसमें से वो दोनों उतरकर मेरी तरफ लपके। मैं दरख्तों के दरमियान अंधाधुंध भाग रहा था। ये मसनूई तौर पर उगाया जंगल था जिसमें दरख्त एक खास तरतीब और सलीके से लगे थे। वो दोनों जितनी आज़ादी से मुझ पर फायर कर रहे थे उससे जाहिर था कि उन्हें पुलिस या कानून का कोई खौफ नहीं है। मेरे पैरों में कैनवस शूज मुझे भागने में पूरी मदद दे रहे थे। यही वजह थी कि मैंने चंद मिनट में उन्हें खासा पीछे छोड़ दिया। उनकी झलक भी खासी दूर रह गई थी। मैं एक जगह सांस लेने को रुका। ये जंगल खासा बड़ा था और ना जाने कहाँ तक फैला था। चंद लम्हे सांस दुरुस्त करने के बाद मैंने फिर भागना शुरू कर दिया। तारीकी छा रही थी और कुछ देर बाद यहाँ अंधेरा हो जाता तो उनके लिए मुझे तलाश करना मुश्किल होता। भागते भागते मैं कच्चे रास्ते पर जा निकला। ये रास्ता गालिबन जंगल में गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए था। एक तरफ से रोशनी चमकी, कोई गाड़ी इस तरफ आ रही थी। मैं भागते भागते थक गया और अब मजीद भागने से पहले सांस दुरुस्त करना चाहता था। मुझे यकीन था कि इस जंगल में कोई अजदहा या लंगूर मेरा इस्तकबाल नहीं करेगा। मैंने खुद को घनी शाखों में छुपा लिया। फौरन ही वैन नमूदार हुई और उस दरख्त से कुछ दूर जाकर रुक गई। मैंने किसी को कहते सुना, वो पैदल है, अभी तक पार्क से निकला नहीं होगा। ओवर। हम पार्क की नाकाबंदी कर रहे हैं। मशीनी किस्म की आवाज आई। ये रेडियो पर बात हो रही थी। यहाँ पर और आदमी भेजो, हम उसे पार्क के अंदर देख रहे हैं। उसे तलाश करो और देखते ही गोली मार दो। बताने की जरूरत नहीं है, वैन वाले ने खुश्क लहजे में कहा। अगर उसने इतनी आसानी से खुद को मारने की इजाजत दी तो। ये कर्नल बोगार्ड के लोग नहीं थे, वरना इतनी सफाकी से मेरे कत्ल की बात ना करते। रहम की उम्मीद तो मुझे कर्नल से भी नहीं थी, लेकिन वो मुझे जिंदा पकड़ने की कोशिश कर रहा था और इन लोगों का वरीन मकसद मुझे कत्ल करना था। मुझे तशवीश होने लगी। ये कौन लोग थे जो मेरे दर पे थे और उन्हें इतने वसाइल मैसर थे? वो इतने बड़े पार्क की नाकाबंदी कर सकते थे। उन्होंने वैन रोक दी और नीचे उतर आए। गोया वो ज्यादा दूर मेरे पीछे नहीं आए थे। उनमें से एक के पास मशीन गन नजर आ रही थी, दूसरा पिस्तौल से मुसल्ला था। क्या तुम्हें यकीन है कि वो अब तक पार्क से निकला नहीं होगा? मशीन गन वाले ने पूछा। ये पार्क 1 मील से ज्यादा तवील है। उसे इसमें से निकलने के लिए कम से कम 10 मिनट लगेंगे। अभी 5 मिनट हुए हैं। मशीन गन वाले ने घड़ी देखी, यानी वो इस जगह के आसपास होगा। उनका अंदाजा दुरुस्त था। मैं वस्त पार्क में था। पिस्तौल वाले ने चारों तरफ देखा। मुझे लग रहा है वो यहीं कहीं छुप गया है। उसकी घूमती नजरें उस दरख्त पर आकर रुक गईं जिस पर मैं छुपा था। चंद लम्हे वो दरख्त की तरफ यूं गौर से देखता रहा जैसे उसने मुझे देख लिया हो या कम से कम उसे शुबा जरूर पड़ गया हो। वो इस किस्म के किसी दरख्त पर चढ़कर आसानी से रूपोश हो सकता है। इस किस्म के सैकड़ों दरख्त इस पार्क में मौजूद हैं। उन सबको बारी बारी खंगालना मुश्किल है। मशीन गन वाले ने कहा। आसान तरीका यह है कि दरख्तों पर ब्रस्ट मारकर देखे जाए। उसका लहजा इस्तेज़ाइया था। बको मत। पिस्तौल वाले ने उसे घूरा। यहाँ रुकने के बजाय उसे तलाश करो। तुम दाएं तरफ जाओ, मैं बाएं तरफ देखता हूँ, लेकिन फिर बता दूं,
اسے تلاش کرنے کے لیے 2 افراد ناکافی ہیں۔ ہمیں اس جگہ رکنے کا حکم ملا ہے، باقی باہر والے جانے۔ آخر اس شخص سے قصور کیا ہوا ہے جو اس کو اس طرح موت کا حکم سنایا گیا ہے؟ یہ تو بڑے جانے، پولیس فارس قتل کو ہضم کر لیں گے۔ یہ ہمارا کام ہے، انہیں اصل تصویر نہ دکھائیں۔ ہم ایک بین الاقوامی دہشت گرد کو تلاش کر رہے ہیں اور اس قسم کے لوگ زندہ قابو میں آنا پسند نہیں کرتے۔ پستول والا مکاری سے بولا، جیو انٹرنیشنل دہشت گردی کے خلاف کام کرنے والا مستند ادارہ ہے، ہم پر کوئی شک نہیں کرے گا۔ پستول والا آگے نکل گیا اور مشین گن والا میری طرف آنے لگا۔ جیو انٹرنیشنل کے نام سے ظاہر تھا کہ یہ کوئی یہودی تنظیم ہے جسے نہ صرف جنوبی افریقہ بلکہ دنیا کے اور ممالک میں بھی پولیس جیسے اختیارات حاصل تھے۔ وہ لوگ اپنے آدمیوں کو بلانے کے علاوہ پولیس کا تعاون بھی حاصل کر رہے تھے اور کچھ ہی دیر میں پارک کی ناکہ بندی ہو جاتی۔ ایک بار پھر فیصلہ کرنے میں مجھے تیزی کا مظاہرہ کرنا پڑا۔ میں نے کوئی 12 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگائی اور میرے دونوں پاؤں اس کی گردن پر لگے۔ ہڈی چٹکنے کی آواز آئی اور وہ زمین پر گر کر تشنجی انداز میں جھٹکے لینے لگا۔ اس کا منکا ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے جھپٹ کر اس کی مشین گن اٹھائی اور اسے گھسیٹ کر راستے سے ہٹا کر درختوں کی آڑ میں ڈال دیا۔ پھر میں محتاط قدموں سے وین تک گیا۔ اس کی چابی اگنیشن میں لگی تھی۔ ایک لمحہ سوچ کر میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور جیسے انجن اسٹارٹ کیا، پستول والا سامنے سے نمودار ہوا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی ہاتھ سیدھا کیا اور میں نے سر جھکاتے ہوئے ایکسلریٹر دبا دیا۔ وین چیتے کی طرح جست لگا کر آگے بڑھی۔ میرے کانوں نے دوبارہ فائر کی آواز سنی۔ تیسری بار پستول والے کی بھیانک چیخ سنائی دی۔ وین اس پر سے گزر گئی تھی۔ گولیوں نے ونڈ شیلڈ میں سوراخ کر دیے تھے اور میں بال بال بچا تھا۔ ایک گولی سر کے عین اوپر سے گزر کر عقبی سیٹ میں پیوست ہو گئی تھی۔ وین کی رفتار بڑھاتے ہوئے میں نے تیزی سے اسٹیئرنگ کاٹنا شروع کیا۔ یہ کچا راستہ سانپ کی طرح بل کھایا ہوا تھا۔ اچانک وین کا ریڈیو جاگ اٹھا، بینجامن ویئر آر یو؟ ظاہر ہے بینجامن جہنم میں تھا یا وہاں داخلے کے لیے فرشتوں کو انٹرویو دے رہا تھا اور میرا جواب دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ذرا سی دیر میں مجھے باہر جانے کا راستہ دکھائی دیا، لیکن اس پر ایک پولیس کار پہلے سے چڑھی ہوئی تھی۔ میں نے وین کی رفتار بڑھاتے ہوئے پہلے اسے ہی ٹکر ماری اور کار گھومتی ہوئے فٹ پاتھ پر جا چڑھی۔ میرا مقصد تھا کہ وہ میرے تعاقب کرنے کے قابل نہ رہے۔ سڑک پر آتی میں نے وین کا رخ ٹریفک کے متوازی کر لیا۔ غلطی سے ون وے کے خلاف جاتا تو کچھ دیر میں پھنس کر رہ جاتا۔ شامت عمال ذرا آگے ایک اور پولیس کار میری منتظر تھی۔ وہ فوری طور پر سائرن بجاتی میرے پیچھے آنے لگی۔ مشین گن میرے پاس رکھی تھی مگر دوران ڈرائیونگ میں اسے استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ چند لمحے میں برق رفتار پولیس کار وین کے نزدیک آ چکی تھی۔ میں نے اسے ذرا سا راستہ دیا اور پلک جھپکنے میں وہ برابر آ گئی۔ اس رعایت کی وجہ پولیس والوں کو اس وقت سمجھ آئی جب میں نے وین کی کھڑکی سے ایک ہاتھ سے مشین گن نکال کر اس کے اگلے ٹائروں کی طرف ہلکا سا برسٹ مارا۔ کار کا پہیہ چھلنی ہو گیا۔ رد عمل کے طور پر کار پہلے وین سے ٹکرائی اور پھر فٹ پاتھ کی طرف گئی۔ مشین گن کے فائر نے سڑک پر کھلبلی مچا دی تھی۔ کاریں وین کو راستہ دینے کے لیے دائیں بائیں ہونے لگی۔ میں ایکسلریٹر دباتا چلا گیا۔ تاریکی میں مجھے کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں اسٹریٹ لائٹس کی روشنی نہ آ رہی ہو۔ اس وین میں زیادہ دیر سفر کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ اس میں کسی ایسی انڈیکیٹر کی موجودگی عین ممکن تھی جس سے اس کی نشاندہی ہو ہی جاتی۔ آخر مجھے 2 اونچی عمارتوں کے درمیان تنگ گلی نظر آئی۔ میں نے بلا تاخیر وین کار اس میں گھسا دی۔ گلی تاریک تھی۔ میں نے تیزی سے وین کی تلاشی لی۔ عقبی سیٹ پلٹنے پر مجھے اسلحہ مل گیا۔ اس میں پستول سے لے کر راکٹ لانچر تک شامل تھے۔ گیس اور دھوئیں کے بم بھی تھے۔ میں نے ایک عدد مشین پسٹل اور اس کے فاضل میگزینز کے ساتھ ایک گیس اور دھوئیں کا بم بھی اٹھا لیا۔ دوسرے سیٹ پلٹنے پر مجھے ایک بیگ نظر آیا۔ میں نے اسے کھولا تو میری آنکھیں کھل گئیں۔ اس میں نوٹ گڈیوں کی صورت میں بھرے تھے۔ اس وین میں اتنے نوٹوں کا کیا کام؟ کچھ سوچ کر میں نے پورے بیگ کے بجائے 2 گڈیوں پر اکتفا کیا۔ یہ سارے 100 کے نوٹوں والی گڈیاں تھیں۔ دروازہ بند کر کے میں وین سے اترا۔ اس وقت اولین ضرورت حلیہ بدلنے کی تھی۔ دوسری طرف سڑک عبور کرتے ہی ایک سپر اسٹور تھا۔ میں اس میں گھس گیا۔ وہاں سے اوور کوٹ اور ہیٹ خرید کر میں باہر آیا تو خود کو خاصا محفوظ محسوس کر رہا تھا۔ میں فٹ پاتھ پر چل رہا تھا کہ سامنے سے 3 سیاہفام لڑکے آتے دکھائی دیے۔ اپنے حلیوں سے وہ لفنگے لگ رہے تھے۔ میں نے انہیں روک لیا۔ سنو، مجھے کینی مین نامی شخص کی تلاش ہے جو جوہانسبرگ میں بہت مشہور ہے۔ انہوں نے معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر ان میں سے ایک بولا، ہاں ہم جانتے ہیں، لیکن پتہ جاننے کے لیے تمہیں کچھ دینا ہوگا۔ میں نے خاموشی سے ایک نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ نوٹ جھپٹ کر وہ بولا، سنو مسٹر، وہ شہر کے مشرقی علاقے میں رہتا ہے۔ تم 12 نمبر کی بس پر بیٹھ جاؤ۔ ڈرائیور سے کہنا کینی مین کے گھر والے اسٹاپ پر اتار دے۔ کیا ایک نوٹ اور نہیں مل سکتا؟ دوسرے لڑکے نے للچائے ہوئے انداز میں کہا۔ اس نے نوٹوں کی گڈی دیکھ لی تھی۔ کیوں نہیں؟ میں نے کوٹ کے اندر سے مشین پسٹل کی جھلک دکھائی۔ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اوکے اوکے، وہ گھبرا کر بولا اور تینوں 9 2 11 ہو گئے۔
12 نمبر کی بس میں بیٹھنا حماقت ہوتی کیونکہ اس وقت پولیس کا سب سے زیادہ زور اس علاقے سے نکلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ پر ہوتا۔ مجھے کسی کار کی تلاش تھی، بلکہ کار بمر ڈرائیور کی۔ جلد ایک عدد پورشے نظر آ گئی جسے معزز قسم کے سوٹ میں ایک پستہ قد اور گنجا شخص پارک کر رہا تھا۔ کار اور اس کے حلیے دونوں سے آسودگی ٹپکتی تھی۔ میں بے تکلف اس کے پاس جا پہنچا۔ ہے جونی، کیسے ہو؟ میں نے اونچی آواز میں کہا اور اسے کوٹ سے پسٹل کی نال دکھائی۔ دوست، تم بھی مجھے دیکھ کر خوش ہو رہے گے، چلو مسکراؤ۔ وہ عقل مند آدمی تھا، فوراً مسکرانے لگا۔ کیا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں، تمہارے ساتھ ذرا دور تک لفٹ درکار ہے، چلو کار میں بیٹھو، اور کسی قسم کا احمقانہ خیال دل میں لانے سے پہلے بس اتنا سوچ لینا کہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے۔ اس نے سر ہلایا اور کار میں بیٹھنے لگا۔ میں گھوم کر دوسری طرف سے آ گیا۔ اس نے انجن اسٹارٹ کیا۔ کہاں جانا ہے؟ شہر کے مشرقی حصے کی طرف چلو۔ اس نے کار آگے بڑھا دی۔ پولیس سرگرمی دکھا رہی ہے۔ میرے لیے ہی دکھا رہی ہے، ایک بار پھر خبردار کر رہا ہوں، کوئی غلط اشارہ مت دینا، ممکن ہے پولیس راستے میں چیکنگ کر رہی ہو۔ آدمی مضبوط اعصاب کا تھا۔ ابتدائی شوق پر قابو پانے کے بعد اس وقت نارمل نظر آ رہا تھا۔ تم نے کیا کیا ہے؟ پولیس کسی بڑے معاملے کے بغیر اتنی سرگرمی دکھاتی نہیں ہے ویسے۔ یہی تو بات ہے، میں نے اب تک اس سرزمین پر کوئی جرم نہیں کیا تھا، اس کے باوجود پولیس ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑی رہی۔ اب تک نہیں کیا تھا تو کیا اب کر دیا ہے؟ بچنے کی کوشش میں پولیس کا ایک شخص میرے ہاتھوں سے مارا گیا ہے، دوسرا زخمی ہے۔ اس کے چہرے پر ہراس نظر آیا۔ تو تم خطرناک آدمی ہو۔ صرف اس وقت تک جب تک تم میری کوئی بات نہیں مانو یا کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرو۔ برق رفتار کار سیاہ چکنی سڑکوں پر بے آواز پھسل رہی تھی۔ راستے میں کئی پولیس کاریں مخالف سمت میں اس طرف جاتی نظر آئیں جس طرف سے ہم آ رہے تھے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر ریڈیو آن کر دیا۔ ٹیون کرنے پر مجھے نیوز کاسٹر کی آواز سنائی دی۔ میری توقع کے عین مطابق خبر میرے بارے میں تھی۔ آج شام پولیس نے مشتبہ دہشت گرد کو جوہانسبرگ کے ساحلی علاقے میں تلاش کر لیا تھا۔ ڈرائیور ولیم نے اس کی نشاندہی کی تھی۔ جب پولیس اسے گرفتار کرنے وہاں پہنچی تو اس نے فرار ہونے کی کوشش کی اور پولیس کی فائرنگ سے اس کی ساتھی لڑکی ہلاک ہو گئی۔ دہشت گرد کی جوابی فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار زخمی اور ولیم ہلاک ہو گیا۔ میں ساکت رہ گیا۔ ولیم اور شارٹی مارے گئے تھے، یہ سب جھوٹ تھا۔ میں نے انہیں یہودی تنظیم کے کارکنوں کے پاس دیکھا تھا اور اس وقت وہ زندہ تھے، گویا انہیں بعد میں مار کر سارا الزام پولیس اور میرے سر ڈال دیا گیا۔ دکھ کی ایک لہر میرے دل کو چیر گئی۔ اس ملک کی سرزمین پر جس نے بھی میری مدد کرنے کی کوشش کی یا مدد کی وہ مارا گیا۔ میں دوبارہ خبریں سننے لگا۔ اس میں حیرت انگیز طور پر یہودی تنظیم کے کارکنوں کے مارے جانے یا زخمی ہونے کا بالکل ذکر نہیں تھا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ ایک پولیس والا تمہارے ہاتھ سے مارا گیا ہے؟ پستہ قد نے حیرت سے پوچھا۔ بکواس کرتے ہیں یہ، میرے ساتھ ایک ہپی لڑکی تھی جس سے میں آج ہی ملا تھا، اور ڈرائیور ولیم کو میں نے آخری بار پولیس کے نرغے میں دیکھا تھا۔ مارے جانے والے پولیس مین سادہ لباس میں تھے۔ پولیس عوام کو دھوکہ دے رہی ہے۔ ممکن ہے شارٹی میرے ساتھی گولیوں کا نشانہ بنی ہو، لیکن ولیم کو ان لوگوں نے مار کر میرے سر اس کا الزام لگایا ہے۔ اسے یہودی تنظیم کے بارے میں بتانا بیکار تھا، اس لیے میں نے ساری کہانی پولیس پر ڈال دی۔ حالات بے حد تیزی سے بدل رہے تھے۔ اس سرزمین پر میرے دشمنوں کا گھیرا ہر لمحے تنگ ہوتا جا رہا تھا اور یہاں سے میرا نکل جانا ضروری ہو گیا تھا۔ راستے میں ایک دو جگہ پولیس ناکے لگاتی نظر آئی، لیکن وہ صرف ہائی وے سے آنے جانے والے راستوں پر چیکنگ کر رہی تھی، یعنی ہم جہاں ہائی وے سے نکلنے کی کوشش کرتے وہیں پولیس کا سامنا کرنا پڑتا۔ میں سوچ رہا تھا کہ صورتحال میں باہر کیسے نکلا جائے۔ مشرقی حصہ نزدیک آ گیا تھا۔ ہمیں اگلے ایگزٹ سے نکلنا ہوگا، اس نے مجھے آگاہ کیا۔ یہ خطرہ مول لینا ہی پڑے گا، مگر یاد رکھنا میں نے پولیس کے ہاتھ نہ آنے کا تہیہ کر رکھا ہے، اور اگر خون خرابے کی نوبت آئی تو سب سے پہلے تم مارے جاؤ گے، اس لیے کوشش کرنا کہ یہ نوبت نہ آنے پائے۔ اس نے سر ہلایا۔ میری طرف سے کوئی غلط حرکت نہیں ہوگی۔ ذرا دیر میں کار باہر جانے والے برج پر گھوم گئی۔ کاروں اور گاڑیوں کی لمبی قطار لگی تھی۔ لگتا ہے میری تلاش وسیع پیمانے پر کی جا رہی ہے۔ میں نے تشویش سے پولیس کو دیکھا۔ براہ کرم تم اپنا یہ ہیٹ اتار دو، یہ تمہیں چھپانے کے بجائے مزید مشکوک بنا رہا ہے۔ میں نے اس کی بات مان لی اور ہیٹ اتار کر پاؤں تلے دبا لیا۔ اس مقام پر بھی بے شمار پولیس والے لگے تھے جو گاڑیوں کو چیک کر کے جانے دے رہے تھے۔ ایک لائن سے گاڑیاں باہر جا رہی تھیں اور اس کی دائیں بائیں کی لائنیں پولیس کی تلاش کا مرکز تھیں۔ ایک پولیس والا پورشے کی طرف آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر کسی کو مجھ پر شک ہو گیا تو اس مقام سے بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ پولیس کے پاس میری تصویر کی موجودگی عین ممکن تھی۔ اس صورت میں پہچان لیے جانے کے خاص امکانات تھے۔ پولیس والے نے جھک کر پستہ قد سے کاغذات اور ڈرائیونگ لائسنس کا مطالبہ کیا۔ اس نے اپنا لائسنس اور کار کے کاغذات اس کی طرف بڑھا دیے۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا۔ مسٹر، یہ کون ہے؟ اس نے اب کی بار ٹارچ کی روشنی مجھ پر پھینکی۔
یہ میرا دوست ہے، فریڈ تھامسن۔ اس نے فوری طور پر میرا نام تجویز کیا۔ پولیس والے کی آواز میں شک تھا۔ اس کے پاس کوئی شناختی چیز ہے تو مجھے دکھائے۔ میں نے پرسکون آواز میں کہا، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن آفیسر یہ ساری تلاشی کس لیے ہو رہی ہے؟ ابھی بتاتے، تم نیچے اترو۔ پولیس والے نے پستول نکال لیا۔ پستہ قامت موٹے کے پسینے چھوٹ گئے۔ پلیز آفیسر، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آفیسر نے اس کی سنی نہیں بلکہ للکار کر بولا، اپنے دونوں ہاتھ سامنے کرو ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ پستہ قامت نے بوکھلا کر اپنے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھ لیے۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں مسٹر تھامسن۔ آفیسر نے پھر للکارا تو میں نے بدر ناخواستہ اپنے ہاتھ سامنے ڈیش بورڈ پر رکھ دیے۔ اس دوران میں 2 پولیس والے مزید آ گئے۔ مجھے قابو میں آتا دیکھ کر پستہ قامت نے چلا کر کہا، یہی وہ شخص ہے جس کی پولیس کو تلاش ہے، اسے گرفتار کر لو۔ مجھے نیچے اتار کر تلاشی لی گئی تو میرے پاس سے مشین پسٹل اور بم بھی برآمد ہو گئے۔ ہنس گئے بیٹے، میں نے دل میں کہا۔ میری مکمل جامع تلاشی لی گئی، بلکہ خوفزدہ پولیس افسروں نے مجھے بم ڈیٹیکٹر سے چیک کرایا کہ کہیں میں نے جسم پر دھماکہ خیز مواد نہ باندھ رکھا ہو اور اس کو اڑا نہ دوں۔ جب ایسی کوئی چیز برآمد نہ ہوئی تو مجھے ہتھکڑیاں پہنا دی گئیں۔ 2 سیاہ فام پولیس والے سامنے سے آئے اور مجھے گرفتار کرنے والوں سے کہا، اسے اچھی طرح چیک کر لیا ہے؟ ہم اسے لینے آئے ہیں۔ ہاں، چیک کر لیا ہے۔ دونوں سیاہ فام پولیس افسران مجھے بازوؤں سے پکڑ کر پولیس کار تک لائے اور اس کے پچھلے حصے میں ٹھونس دیا۔ مجھے بے حد مایوسی ہو رہی تھی۔ کرنل بوگارٹ اور جان گرے سے بچنے کے لیے میں نے اتنی طویل جدوجہد کی تھی۔ انکل پال، ورنیلا، لنسی، ولیم اور شارٹی میرے لیے اپنا خون دے گئے، لیکن یہ ساری جدوجہد اور خون رائے گا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں کچھ دیر میں کرنل بوگارٹ یا جان گرے کے سامنے ہوں گا جو مجھ پر قہقہے لگا رہے ہوں گے۔ تھکن اور مایوسی سے نڈھال ہو کر میں نے سر سیٹ پر ٹکا دیا۔ مجرموں کو لے جانے کے لیے پولیس کار کا عقبی خانہ خاص طور سے محفوظ بنایا گیا تھا۔ اگلے اور پچھلے حصے کے درمیان فولادی جالی تھی۔ کھڑکیوں پر موٹے موٹے مضبوط شیشے لگے تھے اور دروازے اندر سے کھولے نہیں جا سکتے تھے۔ اندر ہینڈل ہی نہیں تھا۔ ان انتظامات کا مقصد گرفتار شدگان کو فرار سے روکنا تھا۔ پولیس کار بغیر سائرن کے فلیش جلاتی بجھاتی سڑکوں پر روا دوا تھی اور مجھے علم نہیں تھا کہ وہ کس طرف جا رہی تھی۔ ظاہر ہے اس کا رخ کسی پولیس ہیڈ کوارٹر کی جانب تھا، مگر اچانک کار چلتے چلتے ایک تاریک گلی میں داخل ہو گئی۔ دونوں سیاہ فام پولیس افسر تیزی سے نیچے اترے۔ ان میں سے ایک نے عقبی دروازہ کھولا اور مجھے اپنی جانب ایک پستول نگران نظر آیا۔ کیا وہ مجھے گولی مارنے والا ہے؟ میں نے سوچا۔